बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे मग़वी कमसिन बच्ची मरियम के हवाले से। अब से कुछ देर कबल जो है हमारी अपने रिसोर्सेज से और बच्ची के वालिदैन से बात हुई है, जो कि पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पुलिस को कुछ क्यूज़ मिले हैं और पुलिस का यही कहना है कि इंशाअल्लाह 1 से 2 रोज़ के अंदर अंदर आपकी बच्ची जो है वो मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे कि ऐसा हो। और अब मैं बात करूँगी ज़हरा काज़मी केस के हवाले से। नाज़रीन, बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि पहले मसला हुआ डॉक्टर शुजात का, तो बाजी आप इसमें बात करें, आप इसमें बात करें। तो मुख्तसरन मैं अर्ज़ करूँगी कि डॉक्टर शुजात से हमारी पहली मुलाकात जो हुई थी वो सिंध हाई कोर्ट में हुई थी। और जब हमारी मुलाकात हुई थी, जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने कहा ये मेहदी काज़मी साहब के रिलेटिव हैं। तो मेरी आदत है कि जो जितना बता देता है उतना रखती हूँ, किसी के घर में दीवारें कूद के फांद के जाने की मेरी आदत नहीं है। तो डॉक्टर शुजात का और मेहदी काज़मी का जो भी मामला है, हम उससे एज़ ए रिपोर्टर, एज़ ए जर्नलिस्ट एक साइड पे किनारे पे इसलिए रहे क्योंकि हमें पता है कि जैसे हमारी वालदा कहती थी, अल्लाह लड़नी रात करे बिछड़नी ना करे। तो जो ये कज़न्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं, ये कभी अगर आपस में कुछ पेचीदगियाँ आ जाती हैं, कुछ दूरियां आ जाती हैं, तो वो क्योंकि रिश्ता होता है और कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जिस तरह से हड्डी से गोश्त जुदा नहीं होता, इसी तरह रिश्ते जो हैं वो टूटते नहीं हैं। तो और हमारा बनता भी नहीं था कि हम मेहदी काज़मी के मामले में या डॉक्टर शुजात के मामले में इंटरफेरेंस करें। दोनों माशाल्लाह पढ़े लिखे ठहरी हुई उम्र के लोग हैं, अपना अच्छा बुरा बेहतर जानते हैं। तो हम समझते हैं कि हमारी ज़रूरत नहीं थी, हम इसलिए पीछे रहे। और नाज़रीन, उसके बाद एक सिलसिला चला जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। शुरू में तो चस्के लेके सबने देखा कि भाई कज़्ज़ाबा क्या कर रही है। अच्छा, हमसे लोग कह रहे थे, तो हमने उस वक्त भी व्लॉग बना के यही कहा था कि जिससे जो शिकायत है, हर गली के नुक्कड़ पे एक थाना बना हुआ है और हर शहर की चौरंगी पर एक अदालत सजी हुई है। तो जब कानून है, आईने पाकिस्तान है, तो आप जिसको भी जो तकलीफ़ है, अगर किसी को मुझसे भी तकलीफ़ है तो अदालत में जाए। ये बीबी जो कज़्ज़ाबा सटियाई हुई बुढ़ी औरत जो पागल हुई हुई है, अपने बाल नोच रही होती है बैठी हुई, तो ये क्या चौधरानी लगी हुई है, ये थानेदार नहीं लगी हुई है, ये है कौन? खामखा ये है कौन? इसकी औकात, इसकी हैसियत क्या है? ये आए दिन पहले जब मेहदी काज़मी साहब जद्दोजहद कर रहे थे बेटी के हुसूल के लिए, तो ये उन पे जो है रोज़ाना की बुनियाद पे कदगन लगाती थी कि मेहदी काज़मी के साथ तो कारमा हो रहा है, मेहदी काज़मी ने साइमा काज़मी को भगाया था और जो इसने किया, पहले इसने साइमा काज़मी को भगा दिया, मेहदी काज़मी की जो है वो कोर्ट मैरिज करा दी और पता नहीं क्या क्या, जो इसके अल्लाह माफ़ करे, जो इसका बाप और जो इसकी माँ और जो ये गन गपाला करती रही है, जो उसने बचपन से देखा है, वही सारी चीज़ें जो है मेहदी काज़मी पे इल्ज़ाम लगाती रही। अच्छा भाई, आवाम जो थी वो मेहदी काज़मी से जुड़े रहे क्योंकि मामला बच्ची का है और बच्ची का मामला आपको पता है, बेटियां सांझी होती हैं। उसके बाद वो नाकामी से मुंह काला हुआ तो आपको याद होगा कि फिर फरमाइश आने लगी कि बच्ची जो है बयान देके अब वालिदैन के पास चली गई है। अब जो है मेहदी काज़मी साहब को चाहिए कि मैं कह रही हूँ मेहदी काज़मी साहब, ये तो बेहुदा घटिया औरत है, ये तो बहुत गंदे अलक़ाबात से उनको याद करती है। मैं कह रही हूँ मेहदी काज़मी साहब और इसके जो फॉलोवर्स हैं ना, चमचे और चमचियाँ, जब मैं कोई बात करती हूँ तो मुझे आके इस्लाम की तालीम देते हैं और जब ये कज़्ज़ाबा कुछ करती है ना तो गूंगे बहरे सुम्मुन बुकमुन फ़हुम ला यरजऊन हो जाते हैं।
ان کے دلوں پہ بھی قفل ہے اور ان کی آنکھوں پہ بھی قفل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. غلط کو غلط بولنے کی طاقت ہی نہیں ہے ان لوگوں کے اندر. بے حیا بے شرم لوگ ہیں یہ لوگ. تو یہ تو گھٹیا الفاظ استعمال کرتی ہے ان کے لیے. تو مہدی کاظمی صاحب کے لیے اس نے کیا کیا کیا، انہوں نے بیچاروں نے سر پہ قرآن اٹھا کے رکھا. اور وہی لمحہ تھا کہ جب ہم بھی اس کیس میں آئے تو پہلے یہ مہدی کاظمی اور سائمہ بھابھی کے رونے تک کا یہ عورت مذاق اڑاتی تھی. ان کی آئی بروز بننا اس کے آگ لگ رہی ہوتی تھی کہ یہ آئی بروز کیوں بنا رہی ہو بھائی، وہ سہاگن ہے، جوان جہان عورت ہے، وہ میک اپ کرے، وہ آئی برو، وہ کٹنی عورتوں کی طرح جو وہ پھاپا کٹنیاں نہیں ہوتی جو وہ برقع رکھا سوراخوں والا سر پہ اور ایک گھر سے نکلی تو دوسرے گھر میں جا کے کہا کہ فلانے نے یہ کہا ہے تمہاری، ایک گھر سے دوسرے گھر میں دوسرے. تو وہ جو ڈھکن وکیل ہے وہ بالکل کٹنی عورت کا اس کا وہی کردار ہے. اس کی ہاں میں ہاں، ہاں میں ہاں، ہاں میں ہاں ملاتا رہتا ہے. تو وہ کٹنی عورت بھی جو ہے وہ بیٹھ کے مہدی کاظمی کے لیے اس کے ساتھ مل کے باتیں بناتا رہتا ہے. تو یہ پہلے وہ مہدی کاظمی کے اوپر ہوتا رہا، مہدی کاظمی نے یہ کیا. اب بھائی ایک کردار نیا اخذ کر لیا، عاصم طاہر. اچھا بھائی اب ایک بات سمجھ میں آئے کہ بی بی اس کیس سے مہدی کاظمی نے 100 قتل کیے، مہدی کاظمی نے 100 ڈاکے ڈالے، مہدی کاظمی نے پاکستان کو گروی رکھ دیا، مہدی کاظمی نے پاکستان کو بیچ دیا. صحیح ہے، اس بات کا اس بات سے کیا لینا دینا کہ ایک معصوم کم سن بچی جسے بہلا کے بہانے سے گھر سے باہر بلایا اور اس کو اغوا کر کے بے ہوش کر کے لے گئے اور اس کو کچے راستوں سے گزارا، اسے جہاں پہ کھیتوں میں سانپوں کے پھرنے کا خطرہ ہوتا ہے، جہاں پہ کھیتوں میں بچھو آنے کا خطرہ ہوتا ہے اور خطرناک کیڑے مکوڑے آنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس بچی کو کھیتوں میں سلایا. ٹھیک ہے، اور پھر یہ لال جوڑا پہنا کر اور جامع شیری رکھ کر یہ بدکار عورت جو ہے اس کا انٹرویو لیتی رہی اور ایلے میلے گندے انڈے اپنے جیسے ہی بلا کے ان سے بھی اس نے انٹرویو لیا کہ بھائی تم انٹرویو لے لو، تمہارا چینل چل جائے گا. لوگوں کو لالچ دے کے، اور 2 ٹکے کے ٹچے لوگ جن ان میں سے ایک تو کل پرسوں میں اگر ہوا تو وہ کلپ ڈھونڈ کے لگاؤں گی کہ ایک صاحب جو آپ جا کر کے بات کرتا ہے، جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اور وہ اپنا بالوں کو جو ہے نا پتہ نہیں تارکول لگا کے اٹھا کر آ جاتا ہے. تو وہ کر کے بات کرتا ہے. اس کو پہلے داتا دربار میں کوئی پیرنی اس نے جو چپلوں سے مارا تھا اسے دبادب چپلوں سے اس نے مارا اور اکیلے سوتتی رہی اور وہاں پہ جو لوگ تھے وہ تالیاں بجاتے رہے، ہنستے رہے. وہ کلپ اس کا وائرل ہوا. کل پرسوں کسی نے مجھے بھیجا، یا پتہ نہیں یہ جو سرچ انجن خود بخود چلاتا رہتا ہے نا یوٹیوب کا، تو میں کوئی چیز دیکھ رہی تھی تو اس میں آیا کہ عورت مارچ پہ جو اس کی ستائی ہوئی ہے، جو طبیعت سے بے عزتی کی ہے. عورت مارچ کے جو شرکت ہے نا انہوں نے بولا کہ تو ہے کون؟ میں جرنلسٹ ہوں، میں یوں ہوں، میں یوٹیوبر. اس نے کہا تیری شکل دیکھ، تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تو جرنلسٹ ہے. اس کی جو ستائی ہوئی ہے نا، جو طبیعت سے عزت ہوئی ہے، ہائے 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 ہائے، دل باغ باغ ہو گیا. میں کبھی بھی عورت مارچ کے حق میں نہیں تھی، میں کبھی بھی جو نہ میں ان کو دیکھتی ہوں نہ میں ان کو سنتی ہوں، لیکن اس دن پہلی مرتبہ مجھے عورت مارچ والے لوگ بڑے اچھے لگے، جنہوں نے کم سے کم جو 2 طرح کے لوگ ہیں نا ہی میں نظر آتے نہ شی میں، ان کی ستائی کی. ایک تو وہ پیرنی تھی داتا دربار پہ. خیر اب آیا تھے کہ اس ٹاپک کی طرف کہ بھائی کوئی عاصم ہے، کوئی طاہر ہے. بھائی ہم تو طاہر بھائی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میری تو کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں طاہر بھائی سے. ٹھیک ہے، میرے تو بالکل بھائیوں کی طرح ہیں. اب کیوں ہیں؟ زہرا کاظمی کیس میں ملاقاتیں ہماری ان سے، اور میں تو ایک دفعہ ان سے کربلا میں بھی مل چکی ہوں، جب تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسی میری کوئی سلام دعا نکل آئے گی، ایسا وقت آئے گا کہ میں ان کی فیملی ممبر ہو جاؤں گی. میں تو طاہر بھائی کے ساتھ کربلا میں میری ملاقات ہے، اور ایسا ہی سین ہوا تھا کہ جب مظاہرہ ہوا تھا اور مجھے وہ طاہر بھائی وہاں نظر آئے تھے تو میں نے سلام دعا کی اور طاہر بھائی نے بھی مجھے پہچانا اور میں نے بھی، اور پھر ہم نے کربلا کی جو یادگار ہمارا سفر تھا، جو کربلا کی یادیں تھیں ہماری، وہ ہم نے شیئر کی. تو طاہر بھائی کرتی رہتی. بھائی ہم تو طاہر بھائی کو جانتے ہیں اور ہماری تو ان سے یادیں اللہ رہی ہے، اور اللہ ان کو زندگی صحت دے.
اچھے نفیس انسان ہے. خیر تو پتہ چلا تھا ہمیں اس کے جب مظاہرے میں اور ایک آدھ دفعہ اور ہماری ملاقات ہوئی تو پتہ چلا بھئی یہ زہرا کاظمی کے کوئی رشتے کے چچا وچا ہیں. خیر ہماری عادت ہی نہیں زیادہ بات کرنے کی, تھوڑا سا تعارف ہوتا ہے, ہم تھوڑے میں خوش رہتے ہیں, زیادہ بات کی کھال نہیں نکالتے. میں نے کہا نا میری عادت نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں دیواریں پھاند کے جانے کی, یہ ان کا شعبہ ہے, لوگوں کے گھروں میں کودتے. چلو بھائی, اب مان لیا کہ طاہر علی ہے, کوئی عاصم علی ہے, کوئی مہدی کاظمی ہے, انہوں نے پاکستان کو بیچ دیا, انہوں نے پاکستان کو کنگال کر دیا, انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, انہوں نے جو دل میں آئے کہہ لو کر لیا. لیکن ہم جو جڑے ہیں وہ جڑے ہیں. زہرا کاظمی کم سن مغوی بچی اغوا ہوئی تھی, وہ گھر سے لے جائی گئی ہے, خود نہیں گئی ہے, اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا ہے, اس کے منہ پہ تماچے مارے گئے ہیں, اس کو نشاور ادویات کھلائی گئی ہیں, اس کو زبردستی لال جوڑا پہنایا گیا, اس کے انکار کرنے پہ اس کے منہ پہ کس نے تماچے مارے ہمیں یہ بھی پتہ ہے, اور اونچی گدی رکھ کے اس کو لمبا چوڑا دکھایا گیا. صحافیوں نے بھی پول کھولی کہ بچی تو بہت کم سن بہت چھوٹی سی نظر آتی ہے. خیر جناب, اچھا اب اگر کوئی مجرم ہے, فرض کریں کسی نے مرڈر کیا ہے, کسی نے چوری کی ہے, کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے, تو تم آئے دن کمیونٹی پہ اسلامی اقوال لگاتی ہو, حضور کی حدیث لگاتی ہو, قرآنی آیتیں لگاتی ہو. مجھے ایک قرآنی آیت بتا دو, ایک حضور کی حدیث بتا دو کہ کوئی چور ہے, ڈاکو ہے, بدکار ہے, اس کی سزا اس کی بیٹی کو کیوں دی جائے؟ یا اگر اس نے کوئی فیل کیا ہے تو کیا اس کی بیٹی کو اغوا کر لیں گے؟ بھائی مجھے تو, میں آج ناظرین آپ سے ایک صاف بات کہہ رہی ہوں, جس طرح سے یہ کذابہ, اول تو دیکھیں کذابہ کی جو ہے نا راتوں کی نیند حرام ہے, نہ صرف کذابہ کی بلکہ اس کے ساتھ جتنا بھی گینگ ہے نا, جو ایلے میلے گندے انڈے اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان سب کو پتہ ہے کہ سہولت کاری میں ان سب کے نام آ رہے ہیں. کیونکہ اغوا کا جو کیس ہے وہ بہت خطرناک کیس ہے. میں نے آپ کو کئی دفعہ کورٹ سے بھی یہ بات بتائی ہے کہ سہولت کار نہیں بچیں گے, چاہے انہوں نے کیسی بھی سہولت کاری کی ہو. وہ جو ایم پی اے لے کے اس کو گھومتا رہا بچی کو, جنہوں نے اپنے گھر کرائے پہ دیے, جنہوں نے اپنی گاڑیاں پرووائڈ کی, جنہوں نے ان بچی کو چھپانے میں اپنا کردار ادا کیا, جس نے جعلی نکاح پڑھایا, یعنی کہ اور جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کاؤں کرتے رہتے ہیں نا, وہ سب جب ٹرائل چلے گا تو سب کی جو ہے نا, جیسے ٹائر میں پنچر ہو جاتا ہے تو پھس کر کے ہوا نکل جاتی ہے نا, ایسے ان لوگوں کی ہوا نکلی ہوئی ہے. اور اس اپنی بے غیرتی کو, اپنے خوف کو چھپانے کے لیے روز عاصم علی طاہر علی ہو رہا ہے. تو ناظرین میں تو آپ سے ایک بات یہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے آپ کو یاد ہے کہ بتایا تھا کہ ڈبل شاہ کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ کذابہ کا باپ ہے. اس نے ایک دن بھی, تم طاہر علی کی پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 کھول رہی ہو نا, ایک دن آ کے بتاؤ تمہارا باپ کون تھا, ڈبل شاہ سے اس کا کیا تعلق تھا, تم نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. پھر تم سے ہم نے کہا کہ گلاب آنٹی تمہاری کون ہے, جو سوشل میڈیا پہ ایک سین چلا تھا کہ وہ جسم فروشی کا اڈا چلاتے ہوئے عورت پکڑی گئی تھی, تم نے اس کا بھی ابھی تک جواب نہیں دیا. پھر تم سے کہا ڈگری دکھاؤ, تم نے ڈگری بھی نہیں دکھائی. تو ناظرین میں ایک بات کہنے میں حق بجانب ہوں, اگر تو یہ کذابہ مہدی کاظمی کا اور عاصم صاحب کا یا جو بھی طاہر صاحب ہیں ان کا تعلق ڈبل شاہ سے بنا رہی ہے, تو یقیناً اس کے پیچھے اس کا وہی دکھ ہے, اس کے پیچھے وہی اس کا کمپلیکس ہے, اس کے پیچھے اس کی وہی احساس ہے کہ جب اس کی چڑھتی ہوئی جوانی تھی اور ڈبل شاہ کا کیس ہوا تھا اور لوگوں نے اس کے باپ کا منہ کالا کر کے بازاروں میں گلیوں میں پھرایا تھا اور جوتوں کے ہار اس کے گلے میں ڈالے تھے اس کے باپ کے, یہ اس وقت کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس عورت نے زہیر کو پلانٹ کیا. نور بی بی کو اور شبیرہ کے ساتھ مل کے اس نے مہدی کاظمی کی بچی کو ورغلایا, گھر سے باہر بہانے سے بلایا اور پھر اس بچی کو اغوا کیا, اور نہ جانے اپنے اس گھٹیا باپ کی جو حرکتیں تھیں, جو وہ ڈبل شاہ کا رائٹ ہینڈ تھا,
ان سب کا بدلہ لینے کے لیے اس نے پری پلانٹ، مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے یہ گیم کھیلا ہے، اگر مہدی کاظمی کا واقعی ڈبل شاہ سے تعلق ہے۔ یہ عورت جو ہے نا ماسٹر مائنڈ ہے۔ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ اگر شفاف تحقیقات کرائی جائے، اگر ادارے ایمانداری سے خلوص نیت سے تحقیقات کریں، تو یقین جانیے کراچی آ کے بچی کو لے جانے والوں میں یہ عورت کذابہ جو 45 سال سے 24 سال کی بنی ہوئی ہے بڑھیا، یہ پوری ہر چیز میں شامل ہے۔ اور اس کے ولاگ کے وہ والے الفاظ جامع شیری والے کہ اس نے کہا میں تو پہلے دن سے بچی سے رابطے میں ہوں، اور بچی کا ورغلانے میں، بہلانے میں، پھسلانے میں سارا اس عورت کا کردار ہے۔ تو اگر تو مہدی کاظمی کا ڈبل شاہ سے تعلق ہے تو یہ کذابہ اپنے باپ کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے مہدی کاظمی کے پیچھے لگی ہے، اس کی بیٹی کو اس نے ورغلایا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر اس کے باپ کا تعلق نہیں تھا تو سیدھے کیس پہ بات کرے، یہ ڈبل شاہ اور یہ سب کیوں لے کر آئی ہے۔ دوسری بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید کذابہ کی جو ماں ہے وہ کوئی شریف عورت ہے، لیکن میرے جو لاہور کے ساتھی ہیں انہوں نے بتایا کہ ڈبل شاہ کو جب اس کا باپ لوگوں کو گھیر کے پیسے لا کے دیتا تھا تو ڈبل شاہ جو ہے نہ صرف اس کے باپ کا حصہ جو اس کا پروفٹ تھا وہ دیتا تھا، بلکہ کیونکہ وہ ڈبل تبل لوگوں سے پیسہ کماتا تھا اور یہ بندہ گھیر کے، یعنی کذابہ کا جو باپ ہے وہ لوگوں کو، مظلوموں کو گھیر کے لا کے اس کے حوالے کرتا تھا۔ تو ڈبل شاہ جو ہے اپنے پروفٹ میں سے گولڈ کے سیٹ، گولڈ کی چیزیں کذابہ کی ماں کو گفٹ دیتا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب اس پہ مصیبت آئی تو یہ عورت نے نہ صرف ڈبل شاہ کو، یعنی کذابہ کی ماں نے ڈبل شاہ کو گالیاں دی، بلکہ اپنے شوہر کو بھی جوتے مار کے گھر سے نکال دیا تھا۔ یعنی کذابہ کی ماں، اس نے جیسے ہی ڈبل شاہ پہ برا وقت آیا تو ڈبل شاہ کو گالیاں دی، برا بھلا کہا، اور بھول گئی کہ وہی ڈبل شاہ ہے جو گولڈ کے تحفے تحائف ان کو چھپر میں گفٹ کیا کرتا تھا۔ اور کیوں گفٹ کیا کرتا تھا آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سارا آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی، اور کذابہ کی اور چھترول کریں گے انشاءاللہ مل کے، اور بھی بہت ساری چیزیں کچھ دنوں میں سامنے آنے والی ہیں۔ تو یہی آپ سے درخواست کروں گی کہ میرے ساتھ جڑے رہیے، اور جو بچیاں اغوا ہو رہی ہیں ان کے لیے بھی ہمارے ساتھ مل کے آواز اٹھائیے، اور ہم لائیو کرتے ہیں، لائیو جوائن کیا کیجیے، اور اسی طرح سے ہم مضبوط آواز اٹھائیں گے جیسے ہم نے زہرا کاظمی کے لیے اٹھائی تھی۔ اب تک مزید 3 سے 4 بچیاں ہیں جن کے ہم یہ کیس جو ہے ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔